इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शहादत अमीर हमजा कब हुई इसके बारे में कोई हतमी तौर पर तरतीब हम नहीं बता सकते। जो भी आपने अभी शहादतें सुनी, जैसे हम करबला में शहादतें तरतीब नहीं बता सकते, बस वो मरातिब के एतबार से शहादतें पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ भी जो है कोई तरतीब नहीं कि पहले कौन शहीद हुआ बाद में कौन शहीद हुआ। अलबत्ता उनकी शहादत का जिक्र ये बयान किया जाता है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला हुजूर के चचा थे, ईमान लाए और शुरू में ईमान लाए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला से पहले ईमान लाए। बहुत बहादुर थे, असदुल अरब कहलाते थे, अरब के शेर कहलाते थे। हमजा असदुल अरब, अरब के शेर कहलाते थे। सीना चौड़ा था, कद भी ऊंचा था और अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न भी दिया था। बनु हाशिम का बच्चा ही खूबसूरत था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था हुस्न से, ताकत से, कुव्वत से। आप मुसलमान हुए, फारूक आजम से पहले मुसलमान हुए, बल्कि जब फारूक आजम 40वें नंबर पे मुसलमान हुए और वो हुजूर अलैहिस्सलाम से दारे अरकम में मिलने के लिए आ रहे थे और किसी ने कहा कि उमर आ रहे हैं, तो उस वक्त हजरत हमजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि अगर वो खैर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो फिर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और अगर वो शर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो उमर यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद फारूक आजम तो मुसलमान ही होने के लिए आए थे। इस्लाम में पहली नमाज पढ़ने के लिए जब सहाबा किराम हरम की तरफ जा रहे थे, आज हरम में नमाज पढ़ना बहुत आसान है, बल्कि फजीलत है, शान से पढ़ते हैं लोग, लेकिन उस दिन ये वो लोग जा रहे थे पहली मर्तबा एलानिया नमाज पढ़ने के लिए और कुर्बान जाएं। उस नमाज उन नमाजियों के साथ में आगे की तरफ हजरत फारूक आजम थे और पीछे की तरफ हजरत हमजा थे, और दोनों ने नेज़े बुलंद कर रखे थे और फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, मोहम्मद अरबी और उनके साथियों को रोक सकता है तो हरम में नमाज पढ़ने से रोक दो। इस शान से लेकर के निकले थे ये लोग नमाज पढ़ाने के लिए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बड़ी कुर्बानियां हैं। और फिर बद्र की जंग में पहले 3 जो लोग निकले थे, हजरत हमजा, हजरत मौलाए कायनात और हजरत उबैदा इब्ने हारिस, ये तीनों हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के हैं। हजरत हमजा सगे चचा हैं, मौलाए कायनात सगे चचा के बेटे हैं, और हजरत उबैदा बिन हारिस ये भी चचा के बेटे हैं। ये तीनों पहले निकले थे बद्र में, और बद्र के अंदर पहले जो तीनों को सरगनाओं को कत्ल किया था, इन दोनों ने किया था, मौलाए कायनात और हजरत हमजा ने। हुआ ये था कि उतबा जो था, उतबा को कत्ल किया था हजरत अमीर हमजा ने। तो उतबा की जो बेटी थी हिंद बिन उतबा, उसने मन्नत मानी थी कि अब जब भी जंग होगी तो मैं हमजा को कत्ल करवाऊं। और जुबैर के जो जुबैर थे, तो जुबैर के बाप को भी या जुबैर के भाई को हजरत अमीर हमजा ने कत्ल किया था। तो जुबैर के दिल में भी एक वो था कि मैं हमजा से बदला लूंगा, हिंद के दिल में भी था कि मैं हमजा से बदला लूंगी। तो जुबैर का एक गुलाम था, हबशियु असल गुलाम, हबशियु नस्ल गुलाम, उस गुलाम का नाम वहशी था। बाद में जो इस्लाम कबूल कर लिए, पहले मैं वजाहत कर दूं ये बात करने से पहले, जिन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया है जंगे ओहद के बाद या फतेह मक्का के बाद या कभी भी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा, शर्फ सहाबियत हासिल किया, पहले उनसे जो कुछ हुआ अब उस पर उनको कोई तान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हुजूर के सहाबी हो गए। और इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ होता है वो सब अल्लाह माफ कर देता है। इस वजाहत के बाद अब कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी शहादत पढ़नी है, बयान करनी। तो हबशियुल असल थे ये, उनका नाम वहशी था, कद छोटा, छोटी और लाल लाल आंखें, रंग पक्का, और इस शख्स को नेजा चलाने में बड़ी महारत थी।
چھوٹا سا نیزہ یہ چلانے میں وحشی بہت مہارت رکھتے تھے. تو جبیر نے کہا کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کیا تو میں تجھے آزاد کر دوں. اور ہند نے کہا کہ میرے بدن پہ جتنے زیورات ہیں اگر تو نے حمزہ کو قتل کیا تو میں سارے زیورات تجھے دے دوں گی، لیکن تجھے مجھے حمزہ کی لاشیں بتانی ہوگی. جب حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ وحشی بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا. اور بھی بعد میں لوگوں نے پوچھا تو جناب وحشی خود بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ احد میں چلے، احد کے میدان میں جب ہم گئے تو مجھے احد کی جنگ سے کوئی دلچسپی تھی نہیں، کیونکہ وہ جنگ میری تو تھی بھی نہیں. مجھے بس اتنا تھا کہ میں اگر حمزہ کو مار دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، مجھے آزادی مل جائے گی. اور اگر میں نے وہ لاش ہندا کو بتا دیا تو اس کے زیورات بھی مجھے ملیں گے، 10 سونے کے سکے بھی ساتھ ملیں گے. میں نے صرف 2 کام کرنا تھا، ایک حمزہ کو مارنا تھا اور دوسرا اس کی لاش بتانی تھی. وحشی کہتے ہیں کہ میں پوری جنگ میں گھوم رہا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اس میں حمزہ کون ہے. تو وحشی کہتے تھے بہت خوبصورت اور اونچے قد کا ایک انسان، اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ حمزہ ہے. اور حمزہ ایسے نہیں لڑتے تھے کہ جا کے کسی کے بھی پیٹ میں چکو گھوس دینے، تلوار ڈال دینے. آپ جب لڑتے تھے تو مخاطب کرتے تھے، سامنے سے بلاتے تھے. ایک کافر کو بلایا، حمزہ تھے وہ. آج کل لوگ بڑے شریف بنتے ہیں، ذرا بات سنبھل کر کی جائے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا تیور تو ذرا کوئی دیکھے. ایک کافر کو حضرت حمزہ نے کہا، او عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے ذرا ادھر دیکھ، مجھ سے لڑ چل. یعنی کہ ان کے پاس کافروں کے حوالے سے یہ جذبات تھے. اور جب تک کہ دل کے اندر ایمان کی رمق نہ ہو، ایمانی جذبات نہیں ہو، پھر ایسے جملے نہیں نکلتے. لوگ تو کہتے ہیں کہ تھوڑا ذرا ہلکا ہاتھ رکھا جائے، تو جہاں رکھنے کی ضرورت ہے وہاں رکھے نا. جب میدان سج جائے تو پھر حمزہ کا تیور ہونا چاہیے. اور یہ تو حضرت امیر حمزہ ہے، وہ صدیق اکبر کا تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. اگر وہ بخاری کے الفاظ کے بے نہیں ترجمہ کیا جائے تو پھر انہیں پتہ چلے کہ عاشقان رسول کی بولی کیسی ہوتی. وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا کے ماننے والے بڑے شدت والے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ شدت والے ہوتے ہیں. تیرے باپ سے تو نے محبت کی تو تو اپنے باپ کے لیے کتنا شدت کرتا ہے. ہم نے رسول پاک سے محبت کی، اور واللہ شدت وہی ہوگی جہاں عشق ہوگا. اس لیے کہ عشق کی جگہ شدت کے الفاظ قرآن بیان کرتا ہے. والذین آمنوا اشد کہتا ہے اشد حبا للہ، کہ جو اللہ رب العزت کے مومن بندے ہیں وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. جن کی محبت میں شدت ہوگی اللہ رسول کے لیے، پھر اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے نفرت میں بھی وہ شدت ہی کریں گے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. امیر حمزہ کہتے او عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے ادھر دیکھ اور مجھ سے لڑ. اور اس کے بعد اس نے جب ادھر رخ کیا تو حضرت امیر حمزہ نے اس کو نیچے گرایا، اس کے ٹکڑے کیے. وحشی کہتے ہیں کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا. وہ نیچے گرا. جب وہ نیچے گرا تو آپ اس کی طرف جھکے. حضرت امیر حمزہ اس کی طرف جھکے. جب جھکے تو وہاں پر تھوڑی زمین اونچ نیچ تھی. وہاں زمین تھوڑی اونچ نیچ تھی. تو جب اونچ نیچ زمین تھی تو آپ کا پیر پھسلا. تو چونکہ آپ نے پہن رکھا تھا زرہ، حضرت امیر حمزہ نے زرہ پہن رکھا تھا، تو جب پیر پھسلا آپ کا تو پھسلنے کی وجہ سے وہ جو زرہ تھی تو وہ زرہ آگے ہوئی. اور جب وہ زرہ آگے ہوئی تو یہ جو پیٹ کا حصہ ہے وہ کھل گیا. اور جب وہ پیٹ کا حصہ کھلا تو وحشی کہتے ہیں پھر میں نے درخت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، وہیں سے میں نے نیزہ گھمایا اور زور سے مارا. اور آپ کے وہیں ناف کے نیچے جا کر کے وہ لگا. اور جب وہ لگا ہے تو آپ نے غرا کر کے، جیسے آواز تیز ہوتی ہے شیر کی طرح، ویسے غرا کر کے آپ نے تلوار میری طرف لہرائی. لیکن نیزہ اتنی اندر تک جا چکا تھا
کہ وہ تلوار لہرا رہے تھے اور تلوار لہرانے کے بعد جو ہے وہ زمین پر آتے. زمین پر آئے تو وحشی کہتے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان کو شہید کر دیا. اور شہید کرنے کے بعد میں ہند بن عتبہ کے پاس گیا. اور جانے کے بعد اور جبیر کے پاس گیا تو میں نے جبیر سے کہا میں نے حمزہ کو قتل کر دیا, دیکھ لو. جبیر نے کہا کہ تم آزاد ہو. کہا میں آزاد ہو چکا تھا. پھر میں نے ہند سے کہا کہ دیکھ لو میں نے حمزہ کو تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے. تو ہند بنت عتبہ آئی اور آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ سے زرہ اتاری اور دیکھ کے پہچانا. اور پہچاننے کے بعد حضرت وحشی کہتے ہیں کہ پھر اس نے میرے سامنے ہونٹ کاٹے, ناک کاٹی, کان کاٹی, انگلیاں کاٹی اور اس کو ایک رسی میں پرویا, اس کا ہار بنایا, بازو بند بنائے, پیروں کے پازیب بنائے اور اس کو پہنا. اور حتیٰ کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا سینہ چیر دے. تو حضرت وحشی نے کہا کہ پھر میں نے سینہ بھی چیر دیا. تو پھر ہم نے کلیجہ بھی نکال لیا اور کلیجہ نکال کر کے میں نے اس خاتون کو دیا. اور اس عورت نے جو ہے وہ کچا کلیجہ جو ہے وہ دانتوں سے چبانا شروع کیا اور چبا کر کے تھوکنا شروع کیا. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت ہو گئی آپ کی اور آپ کے ساتھ یہ کیا گیا. وہ خاتون جو ہے وہ مکے میں جب داخل ہوئی تو اپنی منت کے طور پر یہ اپنے وجود کے اندر اعضائے امیر حمزہ پہن کر کے وہ خاتون داخل ہوئی. بعد میں اسلام قبول کر لیا, اس لیے ان پہ کوئی نکتہ چینی یا کوئی ان کو طنز تان نہیں کر سکتے شرف صحابیت کی وجہ سے. لیکن پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ وہ داخل ہوئی اور اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بھی جب یہ بات بیان کی گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا, وحشی تم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اب کبھی تم میرے سامنے مت آنا, اس لیے کہ اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آئے گی. اور جب 70 صحابہ شہید ہوئے ان کی شہادت کا حال یہ تھا کہ اس دن مسلمانوں کے پاس ان صحابہ کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں تھے کہ ان کو کفن دے سکیں. حتیٰ کہ صحابہ کے جسموں کو جو کپڑے تھے وہ کپڑوں میں لپیٹ کر باقی جو جسم بچا تھا اس پر گھاس ڈال دی گئی. اور جو ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی بہن نے کفن بھی نہیں تھا تو 2 دوپٹے اپنے سوتی دوپٹے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیج کر کے منگوائے اور آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 2 دوپٹے ہیں, میرے بھائی کو اسی میں لپیٹ کر کفن دے دے, کیونکہ وہ اونچے قد کا ہے اور آپ کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ آپ اس کو کفن دے سکیں. لیکن جب دونوں دوپٹے حضور کے سامنے پیش کیے تو آقا نے فرمایا پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے, اس نے تو بھائی کے کفن کا انتظام کر لیا ہے, لیکن میرا ایک اور جانثار ہے, بہت مالدار تھا, میری محبت میں غریب ہو گیا تھا, بڑے قیمتی کپڑے پہنتا تھا, میری محبت میں پھٹے پرانے لباس پہننے پہ مجبور ہو گیا تھا. اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے, بہت خوبصورت صحابی تھے مصعب ابن عمیر. ہلکے صرف ہلکے ان کے چہرے پہ ہلکے سے جو ہے وہ چیچک کے داغ کی طرح کچھ نشانات تھے, لیکن دور سے دیکھنے پہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ کے رسول کی شبیہ آ رہی ہے. اتنے خوبصورت تھے حضرت مصعب ابن عمیر, بہت مالدار تھے. ان کی ماں ان کو بہت قیمتی کپڑے پہناتی تھی اور مکے میں جب تھے تو اتنا قیمتی عطر استعمال کرتے تھے کہ مکے کی عورتیں جب یہ گزرتے تھے گلیوں سے تو عورتیں کہتی تھی عمیر کا بیٹا مصعب گزر رہا ہوگا اسی لیے اتنی خوشبو آ رہی ہے. اتنی قیمتی خوشبو مکے میں کوئی نہیں استعمال کرتا. جب مسلمان ہوئے تو ماں نے کہا یا تو محمد کو چنو یا تو مجھے چنو, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد عربی پہ تجھ جیسو ہزاروں مائیں قربان کر دوں. تو میرے آقا نے کہا تھا پھوپھی, اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر محمد کو چنتا ہے تو میرے قیمتی کپڑے اتار دے, تو اس نے اتار کے دے دیا تھا اور ٹاٹ پہنا تھا میرے لیے. آج اس کی کوئی بہن نہیں ہے جس نے میرے لیے ٹاٹ پہنا تھا پھوپھی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دوپٹے پر حمزہ کو کفن دیا جائے اور دوسرے پر میرے مصعب ابن عمیر کو. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ مدینے میں پہلے مبلغ اور مقرر بن کر کوئی گیا ہے میرے آقا کی طرف سے تو وہ صحابی حضرت مصعب ابن عمیر ہے. نئے نام ڈھونڈتے ہو نا, یہ نام بھی لو, مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ.
مصعب نام صحابی رسول کا. تو فوفی نے کہا کہ آقا اب میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ یہ آپ ہی کا ہے سب, آپ حمزہ کی قید نہیں, آپ جس کو چاہیں اس کو دے دیں. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ اور یہ دونوں پر ڈال دو. صحابہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم لوگ ان پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں, اور پیر پہ ڈالتے ہیں تو سر کھلتا ہے. آقا نے فرمایا سر چھپا دو, منہ چھپا دو اور پیر پہ گھاس ڈال دو. اور پیر پہ گھاس ڈال دی گئی اور دو صحابہ کو ایک ساتھ دفن کیا گیا. حضرت امیر حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کیا گیا ان لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد جو جتنا قرآن جانتا تھا, تو جو جتنا زیادہ جانتا تھا اس کے ساتھ اس کو کیا گیا. ایسے صحابہ دفن کیے گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے ان پہ جنازہ پڑھی. امیر حمزہ کا لاشا دیکھ کر حضور علیہ السلام بہت آنسو بہے حضور کے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے بہت آنسو بہے اور آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کا لاشا یہیں چھوڑ جاتی, کیونکہ شہید کی جتنی بے حرمتی کرتے ہیں دشمن, اتنا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. اور پھر حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا, یعنی سارے شہداء کے سردار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا لقب قرار پایا. میرے آقا علیہ السلام وہاں جاتے رہے اور آقا علیہ السلام جاتے تھے تو پھر وہاں پر منبر لگا کر خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے, وہاں دعا بھی فرماتے تھے. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عرس کے اعتبار سے اگر کوئی بڑا دن دیکھا جائے, یہ آج کا دن بہت بڑا گزرا کہ 70 صحابہ کا ایک ساتھ عرس ہے, 70 جانثاران رسول کا, سابقون الاولون کا, مہاجر و انصار کا. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں امت کو عطا فرمائے. اور پھر گھاس ڈال کر کے ان حضرات کو دفن کیا گیا اور پھر چلے گئے. پھر جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو اس دور میں نہر کی کھدائی ہو رہی تھی. اس کھدائی کے درمیان اہل احد کی قبریں آ گئی, ان کے مزارات آ گئے. کھودنے والوں نے کھودا تو قبریں کھل گئی. تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سے صحابہ موجود تھے. تو جب قبر کھلی ہے تو جس کو جہاں زخم لگا ہوا تھا وہ اپنے زخم پہ ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا تھا, یعنی ہر بندہ اپنے زخموں پر ہاتھ رکھ کر کے لیٹا ہوا تھا. جب زخم سے ہاتھ ہٹایا گیا تو اس وقت بھی تازہ خون نظر آیا, تازہ خون نکلتا نظر آیا. یہ آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, یہ اس کا خاص شان نزول ان کے لیے ہے. حکم تو قیامت تک عام ہے ہر شہید کے لیے, لیکن خاص ان کے لیے ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب احد میں اتنے صحابہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کے گھر والے کہتے تھے کہ ہم تو کھا رہے ہیں, ہم تو پی رہے ہیں, ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں, ہم تو زندگی کی لذتیں اڑا رہے ہیں, اور وہ لوگ شہید ہو گئے. کاش وہ شہید نہ ہوتے تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ زندہ رہتے, زندگی کے مزے لوٹتے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں. جب یہ بات کہہ دی گئی کہ تمہیں شعور نے, ان کو مردہ نہ کہو, پھر ایک مقام پر آیا کہ چلے وہ زندہ تو ہیں لیکن ہم کھا پی رہے ہیں, وہ کھانے سے محروم ہیں. تو دوسرے مقام پر آیت آ گئی کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا, تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا. اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے, وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, ان کو اللہ کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے روزی دی جاتی ہے, ان کو روزی عطا کی جاتی ہے تو وہ روزی بھی پاتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ تو خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. جو نبی کے قدموں پہ مرے اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کو روزی دی جاتی ہے. تو روزی سے مراد صرف کھانا نہیں ہے,
اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جتنی ضروریات ہے ان سب پر روزی کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ ہر ضرورت کی چیز ان کو عطا کی جاتی ہے۔ ان شہیدوں کو یعنی اللہ نے ان کو برزخی زندگی سے نواز دیا ہے، تو یہ شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے اندر ایمانی حرارت پیدا فرمائے، ایمانی جرات پیدا فرمائے، اور اللہ عشق رسول کے ساتھ زندہ رکھے، عشق رسول کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کا وفادار رکھے، اہل بیت اطہار کا وفادار رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔